अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ प्राज अकबर, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज हम लोग आपकी मुलाकात दोबारा एक इंतहाई फेमस और एक इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत से करवा रहे हैं, डीएचए की, जिन्होंने ना सिर्फ कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की समेटी बल्कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करवाए जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इनका नाम बहुत अच्छे और काबिल एतमाद लोगों के अंदर उभर कर सामने आया। ना सिर्फ इन्होंने इस मार्केट के अंदर इस बिजनेस के लिए आसानियां पैदा की लोगों के अंदर, बल्कि इसी फील्ड के अंदर रहते हुए इन्होंने और भी बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट अपनी साइट्स और प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवाए जिसकी बेस के ऊपर इनके ऊपर लोगों का एतमाद मजीद बढ़ा। और इसके साथ साथ डीएचए के अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी इन्होंने अपनी बेतहाशा खिदमात अंजाम दी। इन्होंने बहुत से ऐसे आपकी प्रीमियर लीग्स इंट्रोड्यूस करवाई जिसके अंदर बहुत ही नेम्ड आपके पाकिस्तानी क्रिकेटर प्लेयर्स जैसे कि आसिफ अली, जैसे कि हसन अली, इनकी टीम का हिस्सा बने और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके इवन के कुछ चैम्पियनशिप्स भी जीती। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं ख़ाबर अयूब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसी वेलकम वेलकम, सबसे पहले आपको वेलकम दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा कावर भाई, सबसे पहले प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा, इस फील्ड के अंदर आपका तजर्बा कैसा रहा आने का? एक्सपीरियंस या तजर्बा अगर आप पूछें तो बहुत खुशाइंद है, बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा है। और आप जिस काम के अंदर आप लगन से काम करें और आपको मज़ा आए और आपका वो प्रोफेशन बन जाए तो आपको मज़ा आता है, तो बहुत अच्छा, सो फार सो गुड, हेल्दी एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मैं बल्कि अपने व्यूअर्स को इसमें ये भी बताना चाहूँगा, जो लास्ट जनरल इलेक्शन हुआ था उसके अंदर खावर भाई जो है वो एज एन यंग राइटर के फेस के तौर के ऊपर मार्केट में सामने आए थे, और जितने भी बड़े ग्रुप्स थे उनके लिए मजबूरी बन चुकी हुई थी कि उनमें से किसी ना किसी को खावर भाई के साथ आपस में यानी कि ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाना ही बनाना था। क्यों? क्योंकि इनके बगैर उनके ये इलेक्शन जीतना बिल्कुल भी नामुमकिन सी बात थी, और खावर भाई ने इस रोल को बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया और इस कम्युनिटी के लिए एक अच्छा किरदार अदा किया। इसके अलावा हम खावर भाई से ये जानना चाहेंगे, खावर भाई आप डीएचए फेज 7 और डिफरेंट डीएचएस का काम करते थे, फिर मैंने देखा कि आपने स्विच किया और आप आए ओपन लैंड और फार्म हाउसेस की तरफ। इसके यानी कि क्या इसकी रीज़न? देखें, जैसे जैसे दौर बदल रहा है और जो एक ट्रेंड है ओपन लैंड के ऊपर, वो काफ़ी रुझान देखा गया है पिछले अरसे में कुछ। अब तो खैर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि जब हम डीएचए के अंदर ये सारे काम अभी भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, तो हमें ये कुछ मतलब पता चला कि यहाँ पे इस पॉकेट में ख़ास तौर पे बरकी, बेदियाँ, ये जो आउटस्कर्ट्स हैं डीएचए के करीब करीब, यहाँ अभी खला है, यहाँ अभी स्पेस है, यहाँ काम किया जा सकता है। और यहाँ लोगों के पास ओपन लैंड्स पड़ी हैं। ये वही लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट्स सारी डीएचए लाहौर में। तो जब इन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे है तो क्यों ना वहाँ जाके कुछ ऐसी फॉर्मेशन की जाए। तो फिर कुछ दोस्तों के साथ मिल के, लोकल्स ही दोस्तों के साथ मिल के बड़े अच्छे शानदार प्रोजेक्ट्स हम पे लेके आए। फिर वहाँ पे हमने उसको इंट्रोड्यूस किया। ऑब्वियसली चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी की मार्केटिंग हो, आपको एफर्ट पुट इन करनी पड़ती है। बिल्कुल, आपको कैमरे के सामने लगातार आना पड़ता है। आपको अपना जो एजेंडा है, जो आपके अपने प्रपोजल्स हैं, वो लगातार देने पड़ते हैं। तो जिस वजह से फिर वो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांडिंग कर करके लोगों के एतमाद से खुद विज़िट्स करवा करवा के, आज भी मैं खुद ही विज़िट्स करवाता हूँ, और उसका नतीजा ये निकला कि वो चीज़ एक हिट हो गई। और मैं कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने ये शुरू किया, और भी लोग पहले कर रहे थे, लेकिन जब शुरू किया तो इसको फिर हमने कोविड के बाद, ख़ास तौर पे मैं अपनी बात करूँ तो इसको जिस चैनल के ऊपर या जिस फॉर्मेशन पे हम लेके आए, तो वो इसको हमने डिजिटलाइज़ कर दिया, बरकी के फार्म हाउसेस को। तो डिजिटलाइज़ ऐसे किया कि डीएचए के होर्डिंग्स हों, डीएचए की आपकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो तो उसके अंदर आपको फार्म हाउसेस और खाबर प्रॉपर्टीज़ ही नज़र आती हैं। बिल्कुल ऐसे, और बिल्कुल। उसकी वजह से फिर एक ट्रेंड बना, और लोग भी आए, सब लोगों ने किया, तो ये खुशहाइंद बात थी। इसके अंदर मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन उसके अंदर ये कुदरती एक काम होता गया, और उस वजह से आज बरकी रोड डीएचए की तरह एक पूरी मार्केट है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेतहाशा फार्म हाउसेस सोसाइटीज़ हैं जो कि वहाँ पे आ चुकी हुई हैं। बिल्कुल आ गई। अच्छा, इसमें प्लीज़ एक और चीज़ प्लीज़ ये भी बताना पसंद कीजिएगा, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स सवाल करते हैं। कभी कभी इस तरह हो जाता है कि कुछ डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर जिस वक्त आप रजिस्ट्रीज और उन प्रोसेस की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा डिले आ जाता है, जिसकी वजह से क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो समझता है कि जैसे उसके साथ कुछ फ्रॉड हो गया, जबकि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इस पर भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि मैं आपको अपने देखने वालों को भी बताऊं कि ये पहले किसी ज़माने में इस तरह के चैलेंजेस होते थे, जबकि पटवारियों के यहाँ और जब कंप्यूटराइज्ड ज़मीनों के खाते नहीं होते थे तो इस तरह की शिकायत होती थी।
لیکن اب جیسے جیسے دور ڈیجیٹلائز ہو گیا ویسے ہی لوگوں کے اندر بھی شعور آ گیا ہے، تو حکومت نے بھی اور جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے کافی اس کے اندر کام کیا ہے، خاص طور پہ برقی بیدیوں کے اوپر تمام زمین آلموسٹ اس وقت وہ کمپیوٹرائز ہو چکی ہے، بالکل اور جو کمپیوٹرائز نہیں بھی ہوئی تو ان کے بھی کھاتے کمپیوٹرائز ہی مطلب طریقے سے وہ ساری ٹرانسپیرنسی سے اس کو سارے معاملات کو دیکھا جاتا ہے، اور فوراً ود ان 2 to 3 ویکس رجسٹری انتقال دونوں یہ ہو جاتے ہیں، کمپیوٹرائز ہو جاتے ہیں، تصویروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور پراپر طریقے سے سیلر بائر کو بیٹھنا پڑتا ہے جسٹ لائک ڈی ایچ اے ٹرانسفرز. تو بالکل ایک ٹھیک ہے. ٹرانسپیرنٹ اور سموتھ پروسیس ہے جسٹ لائک ڈی ایچ اے. خاور بھائی کی اسی بات کو میں یہاں سے آگے لے کے چلوں گا. اب آپ لوگوں کو فارم ہاؤسز یا ان میں یا اوپن لینڈ میں انویسٹ کرتے ہوئے، خاص طور پہ جیسا خاور بھائی نے بتایا بیدیاں اور برقی میں سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہو چکا ہے. آپ لوگوں کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت اچھے اور نیم فارم ہاؤسز پروجیکٹ ہیں جن کے اندر آپ لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں. اچھا خاور بھائی پلیز یہ بھی بتائیے گا، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پراپرٹی کی مارکیٹ سلو ہے اور پولیٹیکل اور اکنامکلی اس میں کافی زیادہ اس کا رول پلے یعنی کہ ہو رہا ہے اس کے اندر. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ میرے نزدیک خبر بھی پیسہ تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے، وہ تو نہیں ڈی ویلیو ہونے سے روک دیکھیں رہا. یہ ایک اس کے اوپر نا سب کی ایک اپنی ٹیک ہے، اپنے ویوز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی کا کام کبھی تیز زیادہ پلس مائنس نہیں ہوتا. اس کی رفتار جو ہے وہ کبھی ٹرانزیکشنز کی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی سلو ہو جاتی ہے. لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا، نہ کبھی کسی نے دیکھا ہوگا کہ ڈپلیٹ ہو گئی ہو. ڈپلیٹ جب میں کہتا ہوں تو ڈپلیٹ کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی دن لاہور کے اندر پراپرٹی نہ بکی ہو، کوئی ایک ایسا دن آیا ہو کہ ڈی ایس اے میں ٹرانسفر نہ ہوئی ہو، کوئی ایسا دن آیا ہو چاہے وہ جو مرضی اکنامیکل کرائسس ہوں جیسا بھی ہو حالات، تو اس میں آپ کا برقی روڈ کے اوپر کوئی بالکل زمین نہ صحیح بکی ہو، بالکل صحیح کہہ رہے چاہے وہ ٹرانزیکشنز کم ہوں چاہے زیادہ ہوں. پراپرٹی کا کام ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا روئے ارتھ کے اوپر جب تک انسان قائم ہے. ہیں. بالکل جب تک گھر بنیں گے، ضروریات لوگوں کی رہیں گی، کام ہوتا رہے گا. ٹرانزیکشنز کم ہو جاتی ہیں ڈزنٹ مین کہ کام آپ کا سلو ہو گیا، ختم ہو گیا. تو اکنامیکل جو کرائسز ہوتی ہیں وہ آپ کی سائیکولوجیکل، کیونکہ میڈیا دیکھ دیکھ کے آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں اپنی کنٹری کو، اپنی پولیٹکس کو، لیڈرز کو، تو وہ آپ کو سلو کر دیتی ہے. وہ آپ کے سائیکولوجیکلی آپ کے کانفیڈنس کو، مورال کو ڈاؤن کر دیتی ہے، اور آپ یہ مان بیٹھتے ہیں کہ پراپرٹی کا کام کم ہو گئے، بالکل سلو ہو گئے. جب کہ آپ ایفرٹ ڈبل ہو جاتی ہے. اب آپ کو میں نے کنونس کرنا ہے، اور آپ بھی تو اسی ہی منترا کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ پراپرٹی کام ڈاؤن ہے کیونکہ اکنامیکل کرائسس ڈاؤن ہے. میں نے آپ کو لاجکس دینی ہے، میں نے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ ٹائم ہے، آئیں میرے ساتھ. یہ اگر نہیں کریں گے تو یہ ڈی ویلیو ہوگا، تو اس کا یہ نقصان ہے آپ کو. گاڑی لیں گے تو گاڑی بھی ڈی ویلیو ہے، گولڈ لیں گے تو اس کے بھی حالات آپ کے سامنے ہیں. بالکل ایسے تو زمین تو لیں جو آپ کے سامنے ہے، اور زمین کے اندر تو اتنی برکت ہے کہ اس نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. پلاٹ نے ویلیویشن اس کی بڑھنی ہی بڑھنی ہے. اور آپ کی کل کو بینک سٹیٹمنٹ کے لیے، ویزا لگوانے کے لیے، آپ کی اپنے پرسنل سیونگز کے لیے، آپ کے پرسنل گولز کے لیے اگر آپ کے پاس پراپرٹی ہے تو اس سے اچھی سیکیور فیلنگس تو نہیں ہے. بالکل. میں تو صرف یہ ساری باتیں آپ نے کرنی ہوتی ہے تو پراپرٹی تو چل رہی ہے. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہے. یہ بالکل ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹیک ہے جو کہ خاور بھائی نے دیا. آج سے پہلے ہم لوگوں نے جتنے بھی لوگوں سے آپ کی انٹروڈکشن کروائی وہ سب لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیک لیتے ہیں. خاور بھائی کی یہ چیز مجھے کافی پسند آئی ہے کہ انہوں نے اس کو بہت پازیٹیولی لی ہے، اور باقاعدہ یہ لوگ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے. بے شک مارکیٹ سلو ہے بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ کام بند ہو گیا، صرف آپ کو ایفرٹ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا خاور بھائی پلیز اس میں یہ بھی آپ ہمیں اور ہمارے ویورز کو بتانا پسند کیجیے گا، جس وقت آپ آئے اور کرکٹ کو آپ نے انٹروڈیوس کروایا ڈی ایچ اے کے اندر، اس سے پہلے کرکٹ کا یہ ویژن اور یہ امیج نہیں تھا ڈی ایچ اے کی مارکیٹ کے اندر. لاسٹ 3 ایئر سے میں دیکھ رہا ہوں مستقل طور کے اوپر آپ جو ہے ایوری ایئر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ٹورنامنٹس ارینج کرواتے ہیں، اور ڈفرینٹ نیمور جو آپ کے جو کھلاڑی ہیں ان کو لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کا یعنی کہ آپ کا اس فیلڈ کے اندر کس طرح آپ آئے اسپورٹس کے اندر؟ دیکھیں یہ فیلڈ جوائن ایسے میں نے کی کہ میں خود پروفیشنلی، اور مجھے شوق بھی ہے، میں خود کرکٹ کو کھیلتا ہوں اور پسند کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس چیز کو میں نے اپنے شوق کو کیری کیا ہوا ہے. تو جب آپ پروفیشنلی ریئل اسٹیٹ کے اندر جب میں آیا اور سیٹلڈ ہوا تو میں نے اپنا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا اسپورٹس کا، خاور پراپرٹیز اینڈ اسپورٹس کے نام سے. بالکل ٹھیک. اس کے اندر پھر ہائرنگس کی، سالوں سال مار کھائی، انویسٹمنٹس کی، پیسے لگائے، کلبز میں کھیلے، خود رنگ کالے کیے. آج بھی اس کا آپ فرق دیکھ سکتے ہیں. تو آج بھی کھیلتے ہیں الحمدللہ، ریگولر کھیلتے ہیں، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن ہو، چاہے وہ خیبان امین ہو،
جو دوست جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ باہر ہم الحمدللہ جہاں نکلتے ہیں کریکٹرز مل جاتے ہیں، تو کیونکہ یہ سارے ہمارے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی اچھا کھیل کے پی ایس ایل اور پاکستان کھیل جاتا ہے، اور کوئی ہمارے جیسے شوقین کسی اور پروفیشن فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، جیسے کہ میں پراپرٹی میں ہوں، ہوتے سارے ایک جیسے ہی ہیں، ایک ہی گراؤنڈ میں ٹائم دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو نظر رکھتے ہوئے، اس چیز کو کیری کرتے ہوئے گراؤنڈ کو ٹائم دیا، ڈپارٹمنٹ بنایا، ڈپارٹمنٹ کے اندر انڈکشنز ہوئیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات، ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک ٹرینڈ دیا۔ آج سے پہلے یہ ٹرینڈ ٹیپ بال کا جو ٹرینڈ ہر پاکستانی کو تھا، ایک کامن سی چیز ہے، ٹیپ بال ہر بندہ کھیلتا ہے، بالکل، اور ٹیپ بال کا ٹورنامنٹ آپ 5 لاکھ میں بھی کروا سکتے ہیں، ٹیپ بال کا ٹورنامنٹ آپ لاکھ روپے میں بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کی اپنی اپنی ایفرٹس ہے کہ آپ ٹیپ بال ہو یا ان کو کیسے آپ لوگ، اس کو میں کہتا ہوں ہمیشہ علاقائی کھیل، ٹیپ بال کو میں علاقائی کھیل کہتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، لوگ کھیل کہتا ہوں، جیسے لوگ فنکار ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے لوگ کھیل ہیں، یہ آپ کی ثقافت ہے اسی طریقے سے۔ لیکن جو اس کی ریڈیفائن فارم ہے ٹیپ بال کی، جو کرکٹ کی ڈیفینیشن ہے، وہ تو ہے ہارڈ بال، لیدر بال، بالکل ایسے وہ تو ہے پی ایس ایل، وہ تو ہے پی سی بی، بالکل پاکستان کرکٹ بورڈ، اور پروفیشنل کرکٹ پراپر ڈسپلن والی کرکٹ ہو، اور جس کی آپ کی نمائندگی ہوتی ہے لیگز کے اندر۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس چیز کو، کیونکہ میں خود بھی وہ ہارڈ بال کرکٹر تھا اور ہوں، تو اس چیز کو پھر میں نے یہاں ٹرینڈ لے کے آیا کہ ہمارے یہاں یہ نہیں تھا۔ تو فیز 6 میں غنی انسٹیٹیوٹ آف کرکٹ جو ہے، غنی گلاس کے ساتھ کولابریٹ کر کے، ڈی ایچ اے کے ساتھ کولابریٹ کر کے، ایز اے انویسٹر، ایز اے میڈیا پارٹنر، ایز اے اسپورٹس پارٹنر، پھر میں نے فرینچائز ایک خریدی ان سے، خابر پراپرٹیز کے نام سے، اور ہر سال ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اب یہ الحمدللہ جو ٹورنامنٹ ہونے جا رہے تھے، رمضان کپ ہے، ہر سال یہ پی سی بی نے اس کو اپروو کر دیا ہے۔ نیشنل T20 کا یہ دوسرا نام ہے، یہاں سے پلیئرز اٹھ کے پاکستان ٹیم میں جاتے ہیں۔ جیسے لاسٹ ٹائم ہمارے لڑکے عرفان خان نیازی کراچی کنگز سب سے بڑی ایگزامپل ہے، ہمارا الحمدللہ پروڈکٹ ہے اور ہمارا بھائی ہے، اور اسی طریقے سے کافی لوگ فرسٹ کلاس میں کھیل رہے ہیں ہمارے وسیلے سے، ہماری سپورٹ سے، کہ ہم سارے مل کے کھیلتے تھے، ان کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں آگے پھر ڈفرینٹ فیلڈس میں جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے پلس خابر بھائی، آپ کی اپنی بزنس کی برانڈنگ ہوتی ہے، آپ کی بزنس کی برانڈنگ کے ساتھ ساتھ سپورٹس یونائٹ کرتی ہے۔ اب یہ سپورٹس ایونٹ ہوگا، کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ کرنے کے لیے، میرے جیسے نالائق لوگ ہیں زیادہ تر تراویح بھی نہیں پڑھتے، تو جو لوگ گھر بیٹھے ہیں، جو لوگ کھانے کھا رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ کا رخ کریں، بالکل ایسے ہی ہے، وہ لائیو اپنے پسندیدہ سٹارز کو دیکھیں، وہ لائیو دیکھیں بابر اعظم کو، وہ لائیو دیکھیں شاداب خان کو، وہ کمپٹیشن دیکھیں، وہ سیم ایوب کی شاٹس دیکھیں۔ بالکل ٹھیک تو ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس ڈی ایس اے کے اندر رہتے ہوئے ہمارے ڈیلر بھائیوں کو یہ میسر ہیں، تو یہ نعمت سے کم نہیں ہے۔ خاور بھائی کی اب میں اسی چیز کو نا تھوڑا سا آگے، تھوڑا سا اس میں اپنا بھی ڈیٹ شامل کرنا چاہوں گا۔ یہ ان واحد لوگوں میں سے جو کہ بیسکلی کمیونٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو کہ پچھلے 25-30 سال سے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یعنی کہ آپ ان کو یہ سمجھ سکتے ہیں وہ مارکیٹ کے مگر مچھ ہیں، بے تحاشا پیسہ، مگر کبھی بھی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے علاوہ کسی کا سوچتے ہیں۔ خاور بھائی ان لوگوں میں سے، جس طرح کہ ابھی آپ کے سامنے انہوں نے بتایا کس طرح ان کے ہی ایک فرینچائز سے ایک بندہ نکل کے کراچی کنگز سے اندر پہنچا، تو یہ بیسکلی کمیونٹی کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے کام کرنے کے اندر بھی ان کا بہت کردار ہے۔ اچھا خاور بھائی، آپ کا ہم نے بہت ٹائم لیا، بس ایک لاسٹ سوال پلیز یہ بتائیے گا خاور بھائی، جو نئے لوگ ہیں اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتے ہیں، آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ نئے لوگ اکثر فیلیئرز کا شکار ہیں، جو پچھلے سال 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، وہ سوئچ کر لیتے ہیں اپنی اسپیشلائزیشن کو، ایک جگہ کے اوپر ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس کو ٹائم نہیں دیتے۔ 3 مہینے 6 مہینے ڈیلز نہیں ہوتی، اگر وہ گھروں کے ڈپارٹمنٹ کو کر رہے ہیں، اگر وہ پلاٹس کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ڈیلز نہیں ہے، مارکیٹ سلو ہے، تو وہ کام کو چھوڑ دیں گے یا وہ نیگیٹو انرجی پھیلائیں گے۔ ہمارے دور میں بھی جب میں نے 2012-13 میں شروع کی، تب بھی یہی چیلنجز تھے جو آج ینگسٹرز کو، آج سے 100 سال پہلے بھی انسانوں کو یہی چیلنجز تھے اگر وہ کوئی کام شروع کرنے والے ہوتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، شرط ایک ہے، شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے۔ اب وہ ٹائم کتنا دینا ہے؟ جس دن آپ کو یہ لگے گا کہ مجھے عبور آ گیا کام کے اوپر، میں بات کر لیتا ہوں، میرے پاس پروڈکٹ ہے، مجھے میری برانڈنگ ہو گئی ہے مین ٹو مین، لوگ مجھے جانتے ہیں، میری بات کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، میں ان سے پروڈکٹ لے بھی سکتا ہوں، میں بیچ بھی سکتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، آپ اسپیشلسٹ، آپ کی اسپیشلٹی بن جائے گی کہ یار یہ فیس سیمل کی اسپیشلٹی ہے۔ تو ایک تو یہ فقدان ہے اس وقت نئے آنے والے لوگوں کا۔ اب نئے آنے والے لوگوں والا جو آپ نے سوال پوچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے یہی مشورہ جو میں نے ابھی جواب دیا ہے، ایک جامع جواب دیا ہے کہ نئے جو بندہ آئے وہ ایک چیز کو پکڑ لے،
یہ بیسک تھم رول ہے پراپرٹی کا. اور وہ چاہے ڈی ایچ اے میں پراپرٹی کرتا ہے تو اس کو اگر وہ ہاؤسز کرنا چاہتا ہے تو وہ موٹر سائیکلوں سے لے کے پیدل تک سروے کرے, نہ شرمائے, دن رات ایک کرے, گوگل بن جائے وہ گھروں کا, ایک ایک اسٹریٹ میں اس کو پتہ ہو کہ یہ گھر رینٹ پہ ہے, یہ گھر بک رہا ہے, بالکل ٹھیک. بیچتا رہے, کرتا رہے, فیس بک جیسی ٹولز آ گئی ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر کرتا رہے, سال 2-3 سال میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جو یہ کام کرے گا وہ کامیابی کے راستے پہ چل پڑے گا. اسی طریقے سے پلاٹس میں بھی یہ فارمولہ ہے. بالکل ٹھیک. ایک فیز پکڑ لیں سر, جو نیو کمرز ہیں ان کو مشورہ یہ ہے, میرے بھائی ہیں سارے, ایک فیز پکڑ لیں, فیز 7 پکڑ لیں, فیز 8 پکڑ لیں, 9 ٹاؤن کے 5 مرلہ پکڑ لیں, سٹیپ بائی سٹیپ اپنی اس کے اندر اسپیشلٹی بنائیں. وہ پلاٹس تو کبھی بھی بکنا ختم نہیں ہوں گے نا, لینے والے تو ہمیشہ رہیں گے. تو آپ کا نام بن جائے گا کہ یار یہ پچھلے 6, اب جیسے میں نے شروع کیا تو فیز 7 سے, آج آٹومیٹکلی فیز 7 کی ڈیلز ہو جاتی ہیں. کوئی ایفرٹ نہ بھی کریں تو آٹو ڈیلز ہو جاتی ہیں, کوئی لے رہا ہے کوئی بیچ رہا ہے. اس کے پیچھے 200-400-500 پلاٹس کی ٹرانزیکشن ہے, اس کے پیچھے وہ محنت ہے جو سروے کر کے اور تو اسی طریقے سے اسپیشلٹی بنے. تو یہ مشورہ ہے ایک جی. ویورز, خاور بھائی کے ساتھ آپ لوگوں کو مل کے کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. خاور بھائی ڈی ایچ اے کے ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے لیے ایک ایسٹ ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے علاوہ دوسروں کا بھی سوچتے ہیں. خاور بھائی انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, ضرور. اور آپ کا ہم لوگ دوبارہ ٹائم لیں گے. تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو سو مچ خاور.